अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीइंग विटनेस, गवाही देना, शहादत देना, ये एक इम्पॉर्टेंट यानी कि टॉपिक है कि हम जिस काम को करने का फैसला कर रहे हैं, है ना, जिस बेड़े को उठाने का हम फैसला कर रहे हैं, जरा उस सिलसिले में कुछ क्लैरिटी हमारे सामने आ जाए कि ये काम क्या है और, है ना, कहाँ हमें कहा गया है कि ये काम हमें करना है और एक फरीजे के तौर पर अल्लाह ताला ने कहा ये जिम्मेदारी हमें अता की है। ओके, इस सिलसिले में कुछ बातें अहम तरीन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा जी। अब यहां देखें आप, बात दरअसल हम शुरू करेंगे कि इस्लाम के जो 5 बुनियादी अरकान हैं वो क्या है ना, व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। क्योंकि आमतौर पर हम इस बात के आदी हो गए हैं कि नमाज, हमें मालूम है कि इस्लाम के जो 5 पिलर हैं उसमें से एक पिलर नमाज है, ठीक है। सलात, अरबी में सलात कहेंगे हम, उसे नमाज कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। फिर ज़कात है, फिर रोजा है और हज है ना। तो हम 4 पिलर्स के बारे में आमतौर पर जानते हैं और तकरीबन मतलब हमारी मसाजिद में और फिर दीनी जमातों में, ठीक है, जहां जहां पर भी बातचीत दीन के सिलसिले में होती है तो इन्हीं 4 पिलर्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुफ्तगू होती है ना। नमाज के फराइज क्या हैं और फिर मतलब लाइक हमारा लिबास कैसा हो और पाकी का क्या एहतमाम हो, वजू का तरीका क्या होगा, वगैरह वगैरह। मतलब नमाज के हवाले से मतलब ये बातें हम सुनते हैं। फजर की अहमियत क्या है ना, दीगर नमाजों की अहमियत क्या है, इस पर बात होगी। फिर उसके बाद मतलब जब रमजान का महीना आएगा खासतौर पर तो फिर रोजों की अहमियत के सिलसिले में, है ना, रजब के महीने से ही ये गुफ्तगू शुरू होती है, फिर शाबान के महीने में, और फिर ऑफकोर्स रमजान के अंदर रोजों की अहमियत क्या है, रोजों का मकसद क्या है, इस पर बात होती है। और फिर अक्सर रमजान ही में चूंकि मुसलमान ज़कात भी निकालते हैं तो उसी महीने के आखिरी अय्याम के अंदर ज़कात की अहमियत, ज़कात के मद कितने हैं, कितनी ज़कात किसको निकालनी है, कैलकुलेशन कैसा करें, वगैरह वगैरह, वो बातें हमारे सामने आती हैं। और फिर उसके चंद महीनों के बाद जब हज का महीना आता है तो फिर उस हवाले से यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। वो हज की जो तफसीलात होती हैं, है ना, हज के अरकान और फिर क्या फराइज हैं, क्या क्या वहां पर मतलब हमें करना है, उसका मकसद क्या है, ये बातें हमारे सामने आती हैं। सवाल यहां ये है कि वो पिलर जो सबसे पहला पिलर है वो कौन सा है। यानी यहां चूंकि हम नमाज, रोजा, ज़कात, हज की हम बात कर रहे हैं, 4 पिलर की हम बात कर रहे हैं, तो इन सबसे पहले आने वाला एक पिलर है ना, और वो इन सबसे पहले है। मतलब जरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये खास तौर पे नोट करें, ये 4 से पहले एक पिलर है। वो पिलर कौन सा है? अक्सर ऐसा होता है, ऐसा हुआ है मेरी पर्सनल, मतलब मैंने जितनी तरबियत की क्लासेस, ट्रेनिंग की क्लासेस ली हैं उसमें, जब लोगों से पूछा कि भाई क्या है वो पहला पिलर, तो बहुत सारे लोग खामोश हो गए। पता नहीं उन्हें जवाब नहीं मालूम था या जवाब देने के लिए वो हिचकिचा रहे थे, जवाब नहीं दिया। बाद लोगों ने यानी कि हिम्मत करके कहा कि कलमा। और सबसे पहला पिलर जो है इस्लाम का वो है कलमे की गवाही देना। ओके, कलमे की गवाही देना, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पहला पिलर। ओके, तो ये देखें, ये वो 5 पिलर हैं। ओके, तो सबसे पहला पिलर है इस्लाम का शहादत। यानी पहला होगा तो उसकी अहमियत सबसे ज्यादा होगी ना, कि अल्लाह ताला ने कोई काम सबसे पहले करने के लिए दिया है और फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने नमाज दी है, रोजा दिया है, ज़कात दी है और हज दिया है। तो ये गोया ऐसे मालूम होता है कि उम्मत मुस्लिमा इस पिलर को लगभग भूल चुकी है ना। अच्छा, अब आप ये देखें
دیکھیے ہم ریورس آرڈر میں آ رہے ہیں. اوکے, یہ جو 5 پلرز ہیں اس کے ریورس آرڈر میں ہم آ رہے ہیں. دیکھیے حج ایک کرنے کا کام ہے نا, تو جو کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کام کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بتائی ہیں. مثال کے طور پر میں موٹی موٹی کچھ کنڈیشنز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, مقصد یہاں حج کے ڈیٹیل میں جانا نہیں ہے, مقصد یہاں پر یہ کنڈیشنز کا ایک آئیڈیا آپ کو ہو جائے. اوکے, کیا کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی کنڈیشن, اور یہ کامن ہے, اوکے, جتنے دین کے کام ہیں اس میں یہ کنڈیشن کامن ہے, سینٹی. ٹھیک ہے, انسان کا دماغی جو توازن ہے وہ بیلنسڈ ہو, وہ ایک نارمل انسان ہو, وہ دیوانہ نہ ہو. آپ نے دیوانے لوگوں کو دیکھا ہوگا, ان پر دین کی کوئی چیز فرض نہیں, کچھ بھی نہیں ہے ان کو, کیونکہ وہ دیوانے ہیں, ان کا دماغی جگہ پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان پر تو کوئی چیز فرض نہیں ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ وہ باشعور ہو, ہے نا, نارمل ہو اور سین ہو, سینٹی ہو اس کے اندر. ٹھیک ہے, اس کا دماغ جگہ پر ہو, یہ پہلی کنڈیشن ہے. اور پھر دوسری کنڈیشن ہے کہ وہ بالغ ہو, ہے نا, اڈلٹ ہو. چھوٹے بچوں کے اوپر دین کی کوئی بھی عبادت اور کوئی حکم دین کا جو ہے فرض نہیں, بچے ہیں, وہ چھوٹے ہیں, معصوم ہیں, ہے نا. تو بالغ ہو جائیں گے تو پھر ان کے اوپر یہ فرض ہو جائے گا. یہ دو کنڈیشن تو ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں حج کس پر فرض ہے, تو پہلے تو وہ صاحب مال ہو, اس کے پاس اتنی دولت ہو نا کہ وہ حج پر جا سکے. اوکے, پھر اس کے پاس مکہ پہنچنے کی سہولت ہو, یعنی سفر کا سامان, سفر کا کوئی مطلب طریقہ ہو, ہے نا. یعنی زمین پر سے اگر وہ جا رہا ہے اونٹوں کے اوپر, خچروں کے اوپر, گھوڑوں کے اوپر, تو پھر وہ ہو سہولت کے مطلب پتہ نہیں دنیا میں کس مقام پر ہے, وہ کعبۃ اللہ جا بھی سکتا ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد پانی کا جہاز ہوگا, یا پھر ٹرین ہوگی, یا کار بائی روڈ جائے گا, یا پھر بائی پلین جائے گا, جو بھی ہو, مکہ جانے کی سہولت بھی ہو نا. پیسہ تو بہت ہے لیکن کوئی طریقہ نہیں ہے جانے کا, تو پھر اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا, کیونکہ وہ پہنچ نہیں سکتا وہاں پر. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہ ذوالحجہ کے مہینے میں وہ خاص ان تاریخوں میں ہی حج کر سکتا ہے. اب ایک دم سے موڈ آ گیا حج کرنے کا, جا کے کر لے سکتے؟ نہیں کر سکتے نا بھائی. تو وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی آپ کو جانا پڑے گا, ان خاص تاریخوں میں ہی آپ کو جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور پھر اب کتنے مرتبہ کروں بھائی؟ اگر میں سوال کروں کہ اگر میں صاحب مال ہوں اور میرے پاس مکہ پہنچنے کی استطاعت بھی ہے اور یعنی سفر میں کر سکتا ہوں, تو پھر میرے اوپر کتنے مرتبہ زندگی میں حج فرض ہے؟ کتنے مرتبہ ہے؟ ایک مرتبہ ہے. ایک مرتبہ اگر کسی نے کر دیا تو پھر اس نے فرض ادا کر دیا, اس کے بعد پھر اور کوئی دوسرے تیسرے حج کی اللہ اس سے مانگ یا اس سے سوال نہیں کرے گا, ہے نا. یہ ہو گئے حج کے کنڈیشن, موٹے موٹے میں نے آپ کے سامنے کچھ رکھے. اسی طرح آپ دیکھیں زکوٰۃ. اب دیکھیں زکوٰۃ ادا کرنا ایک کام ہے, تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم کو کرنے کے لیے حکم دیا ہے تو پھر اللہ نے اس کے بھی کنڈیشنز بتائے ہیں, جس میں سے باشعور ہونا اور بالغ ہونا یہ تو ہے ہی. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا بھی سب کے اوپر فرض نہیں ہے, وہ صاحب نصاب ہو, صاحب مال ہو, ہے نا. منیمم جو کرائٹیریا بتایا گیا ہے, اتنا کم از کم سونا ہونا چاہیے, اتنا کم از کم چاندی ہونا چاہیے, واٹ ایور جو بھی ہے, وہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. وہ جو کوئی فلفل کرتا ہے اسی کے اوپر پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, ورنہ ہے ہی نہیں, وہ بیچارہ پھر تو زکوٰۃ لے گا, ہے نا. جو کوئی زکوٰۃ دینے کے کیٹیگری میں نہیں ہے تو پھر وہ زکوٰۃ لینے کی کیٹیگری میں, رائٹ. پھر اس دولت کے اوپر 1 سال کی مدت بیتنی چاہیے آپ کے قبضے میں وہ دولت آنے کے بعد میں. ٹھیک ہے, یہ ایک موٹا اس کا رول ہے, اس میں اور باریکیوں میں جائیں گے تو اور یعنی کہ مطلب تفصیلات ہیں. میں بس سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے منیمم کچھ پوائنٹس رکھ رہا ہوں. کب دینا چاہیے بھائی؟ اب زندگی میں ایک بار زکوٰۃ دے کے بیٹھ جاؤں میں, ہو جائے گا فرض ادا؟ تو پتہ چلا کہ نہیں, جتنے سال بھی آپ کے مالداری کی حالت میں گزریں گے اور وہ مال آپ کے پاس رہے گا اور اس پر 1 سال بیت گیا آپ کو ادا کرنا ہے, اور 1 سال بیت گیا پھر سے آپ کو ادا کرنا ہے, اور 1 سال بیت گیا پھر سے, یعنی کہ آپ کو بار بار ادا کرنا ہے نا. لیکن سال میں ایک بار ہی کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ آپ ہر مہینہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں, ہے نا.
یعنی فرض والی زکات، آپ صدقہ خیرات جو بھی ہے ایکسٹرا آپ کی جتنی ہے نا مرضی آپ کریں، لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اللہ نے فرض رکھا ہے ہم پر، وہ تو آپ سال میں پھر ایک ہی بار دیں گے، ہے نا. اسی طرح تیسرا جو پلر ہے صوم یعنی روزے رکھنا ہے نا، اس میں آپ دیکھیں باشعور ہونا، بالغ ہونا، یہ تو ہے. یہاں دولت کی کنڈیشن نہیں ہے، یعنی پہلے تو جو ارکان ہیں حج اور زکات اس میں مالدار رہنا ضروری ہے. یہاں آپ دیکھتے ہیں مالدار رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کنڈیشن ہی نہیں ہے نا. صحت مند ہونا لیکن ضروری ہے. اگر آپ کی صحت خراب ہے اور رمضان کا مہینہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، آپ کسی اور ایام میں، کسی اور پیریڈ میں جب آپ صحت مند ہو جائیں گے ان روزوں کی تعداد کو پوری کر لینا. یہ ایک لازم کنڈیشن ہو گیا کہ آپ کو صحت مند بھی ہونا چاہیے. پھر آپ اگر سفر میں ہیں تب بھی آپ کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، آپ کو مقامی رہنا لازم ہے، یعنی کہ آپ ٹریول نہیں کر رہے ہیں تبھی آپ روزے رکھیں گے. اگر آپ ٹریولنگ میں ہیں تو پھر آپ کو چھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی کہا ہے نا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو پھر وہ یہی تعداد جو روزوں کی ہے جو چھوٹ رہی ہے وہ کسی اور ڈیوریشن میں پوری کر لیں. اوکے. اور پھر آپ دیکھیں ایک اور لازمی کنڈیشن کیا ہے، آپ رمضان کے روزے رمضان کے مہینے میں رکھیں گے. اچانک موڈ آ گیا، روزوں کی فضیلت کے بارے میں پڑھ لیا، ابھی سے کل سے رہ لوں رمضان کے روزے، کیا میں رکھ سکتا ہوں؟ نہیں رکھ سکتا ہے نا. میں قضا روزوں کی بات نہیں کر رہا، میں آنے والے رمضان کی بات کر رہا ہوں. آنے والے رمضان کے روزے رکھ لوں ابھی سے؟ رکھ سکتا ہوں؟ نہیں رکھ سکتا میں. آئی ہیو ٹو ویٹ. رمضان کا مہینہ آئے گا، وہ چاند دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہی ہم روزے رکھنا شروع کریں گے. کتنے روزے رکھنا ہے؟ زندگی میں ایک بار کوئی ایک روزہ رکھ لیا کافی ہے نا. سال میں ایک روزہ رکھ لیا کافی ہے. پتا چلا کہ نہیں، تعداد بتائی گئی ہے. ایک مہینے کے، رمضان کے ایک پورے مہینے کے جتنے بھی دن ہوں گے آپ کو اتنے روزے رہنے پڑیں گے. کبھی ہوتا ہے کہ 29 ڈیز آتے ہیں اور کبھی ہوتا ہے کہ 30 ڈیز آتے ہیں. 29 ڈیز کا منتھ رہا تو آپ 29 رہیں گے، 30 ڈیز کا منتھ رہا تو آپ 30 رکھیں گے، ہے نا. انہیں ہر چیز بتائی گئی ہے. دیکھیے کب کرنا ہے، کسے کرنا ہے نا، اور کب نہیں کرنا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے. جیسا میں نے وہ چیز سلائیڈز میں نہیں رکھی، لیکن نمازوں کے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ ٹھیک سورج جب طلوع ہوتا ہے نا، سٹارٹنگ پوائنٹ جب یعنی کہ فجر کا وقت ختم ہو گیا، طلوع آفتاب کا وقت ہے، سن رائز کا ٹائم ہے. سجدہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ حرام ہے، نہیں پڑھ سکتے آپ وہ ٹائم پہ نماز. اوکے، نماز جنازہ چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح سورج جب ٹھیک سر پر ہو، 12 بج رہے ہوں، آپ کے لیے سجدہ حرام ہے. اور پھر مغرب سے چند منٹ پہلے آپ جانتے ہیں کہ عصر کا وقت ختم ہوتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے سورج غروب ہو رہا ہے، سجدہ حرام ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، جانتے ہیں. تو بالکل اب اسی طریقے سے یہ بھی ہے نا کہ عید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں رکھ سکتے. یعنی پھر باقی سارے دنوں میں آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ 2 عیدوں کے دن خاص طور پر روزہ رکھنا منع ہے. یہ ہے نا، دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنڈیشنز کیا کیا ہیں. اوکے، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک فلیکسیبلٹی بھی آ گئی کہ آپ چاہے امیر ہوں یا غریب ہوں روزہ رکھنا پڑے گا. وہ چیز کوئی آپ کے لیے ایکسکیوز نہیں بن سکتی کہ بھائی میں غریب ہوں میں روزہ نہیں رکھوں گا. نو، غریب ہے تو بھی رکھنا ہے، امیر ہے تب بھی روزہ رکھنا ہے. اچھا، اب اسی طرح ہم آ جائیں چوتھے پلر کے اوپر، ہے نا. ہم ریورس آرڈر میں آ رہے ہیں. دیکھیے باشعور ہونا، بالغ ہونا، یہ تو 2 کنڈیشن ہیں ہی، لیکن اب یہاں پر ایک اور کنڈیشن شامل ہو گئی، طہارت رہنا ضروری ہے نا. بغیر طہارت کے آپ نماز نہیں ادا کر سکتے. کتنے بار پڑھیں گے؟ زندگی میں ایک بار نماز پڑھ لی ہو گیا، سال میں ایک بار عید کو، اچھا نہیں 2 عید آتے کریں تو سال میں 2 بار پڑھ لوں. مہینے میں کوئی ایک مہینہ سلیکٹ کر کے 30 بار پڑھ لوں. تو پتہ چلا کہ نہیں صاحب،
روزانہ پڑھنا پڑے گا، اور روزانہ 5 وقت مقرر ہیں، اور آف کورس وہ ڈیوریشن دے دیا گیا ہے کہ نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور پھر آخری وقت کب ہے، تو اس ڈیوریشن کے اندر آپ کو ہر نماز ادا کر لینی ہے۔ 5 نمازیں ہیں جو آپ کو فرض ہیں اور ادا کرنی ہے۔ کب پڑھ سکتے ہیں؟ پھر دیکھیے کنڈیشن، صرف اسی وقت پڑھ سکتے ہیں جب اس نماز کا وقت ہو جائے، ہے نا، یہاں یعنی کہ مثال کے طور پر اگر ابھی میں چاہوں کہ کل کی فجر پڑھ لوں نہیں پڑھ سکتا، ہے نا، مجھے کل کی فجر کی نماز کے وقت کا انتظار کرنا ہوگا، جب وقت ہوگا تبھی میں پڑھ سکتا ہوں۔ اسی طرح ظہر کے لیے پھر ویٹ کرنا پڑے گا، فجر میں سارے 5 وقت کی نماز پڑھ لوں، بھائی آج کا کوٹا ختم، تو پتا چلا کہ نہیں بھائی آپ کو اجازت نہیں ہے نا، اسی وقت پر آپ کو نماز پڑھنی ہوگی جو وقت اس نماز کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اوکے، اور پھر اب آپ یہ دیکھیں فلیکسیبلٹی، آپ چاہے صحت مند ہو یا بیمار ہو آپ کو نماز پڑھنی، آپ کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے، یعنی آپ باجماعت جیسے مسجد میں، ہے نا، عام طور پر مرد حضرات ایون خواتین بھی جہاں مسجدوں میں سہولت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باجماعت نماز کا خواتین کے لیے اہتمام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ گھر میں پڑھیے، آپ بیمار ہیں، ہے نا، کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے میں پڑھیے، یعنی وہاں تک بھی آپ کو ریلیکسیشن اور فلیکسیبلٹی دی گئی ہے، لیکن پڑھنا ہے آپ۔ اب اگر کوما میں ہیں، ہے نا، بے ہوش ہیں، یا پھر مطلب دماغی توازن اگر ہٹ گیا ہے تو پھر نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے نا، لیکن اگر بیمار ہیں تب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی حد تک آپ کو فلیکسیبلٹی دی جا رہی ہے کہ نہیں بھائی آپ نماز پڑھیں۔ پھر آپ امیر ہوں یا غریب ہوں نماز فرض ہے، ادا کرنی ہے، آپ مقامی ہوں یا آپ مسافر ہوں آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ ہاں اگر آپ مسافر ہیں تو آپ نماز کو چھوٹی کر لیں، قصر کر لیں، اور آپ 2 نمازوں کو جمع کر کے آپ پڑھ لیں، ظہر اثر جمع کر لیں، مغرب عشاء جمع کر لیں، لیکن آپ کو پڑھنی ہے نا، یعنی سفر میں ہے تو نماز معاف ٹوٹل ایسا نہیں، اوکے، اور پھر آپ طہارت کیسے حاصل کرتے ہیں، ہے نا، اس میں پھر فلیکسیبلٹی ہے، آپ چاہے وضو کر لیں یا آپ چاہے تیمم کر لیں، آف کورس اس کے کنڈیشنز ہوں گے، پھر پانی میسر نہیں ہے تو آپ تیمم کریں گے، یا پھر ایسی کوئی بیماری ہے کہ پانی سے پرہیز کرنا ہے تو پھر آپ تیمم کر لیں گے، وغیرہ وغیرہ جو بھی، لیکن فلیکسیبلٹی ہے اس میں۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ بات غور کریں، اب یہ 4 پلر ہم نے اوور آل مطلب یہ موٹے موٹے اس کے جو کنڈیشنز ہیں اس کو کور کیے ہیں، اوکے، تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی فریضہ ہمارے ذمے کیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اس فرض کو ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا اور خوب اسے سکھایا بھی، اس کی پوری ہدایت، اس کی پوری تعلیم دی گئی، اس کا حکم موجود ہے کہ یہ کام کرو، ہے نا، اور پھر کنڈیشنز بھی بتا دیے گئے ہیں، فلیکسیبلٹی بھی بتائی گئی، اوکے۔ تو یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے ہم جب آ جاتے ہیں پہلے پلر کے اوپر، تو بتائیے کہ کیا ہے بھائی پہلے پلر کے کنڈیشنز، کون سی چیزیں ہیں جو مسٹ اینڈ شوڈ ہیں، کمپلسری ہیں، کون سی چیزوں میں فلیکسیبلٹی ہے، جیسا آپ نے دیکھے نا کچھ مسٹ اینڈ شوڈ کنڈیشنز ہیں اور پھر کچھ چیزوں میں فلیکسیبلٹی ہے دین کے اندر، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو کام جتنا زیادہ ضروری تھا اس کی فریکوینسی اور اتنی زیادہ بڑھا دی گئی، اس کو اور اتنا جلدی آپ کو کرنا ہے، جیسا آپ کو حج زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہے، زکوٰۃ سال میں ایک بار دینی ہے، روزے سال بھر میں 29 یا 30 دن آپ کو رکھنے ہیں، وہ بھی لگاتار، نماز لیکن اور زیادہ فریکوینٹلی، اور جیسا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز کی فریکوینسی اللہ بڑھا رہا ہے تو اس میں فلیکسیبلٹی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ وہ آپ کو بار بار کرنا ہے اور زیادہ فریکوینٹلی کرنا ہے، تو لہذا اس کے لیے فلیکسیبلٹی اور زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں، ہے نا، جیسا آپ نے نماز میں دیکھا کہ بھائی آپ امیر ہوں غریب ہوں فلیکسیبل ہے، نو پرابلم، پڑھنا ہے آپ کو، اس معاملے میں فلیکسیبلٹی ہے نا، اور سفر میں ہے تب بھی آپ کو پڑھنا ہے،
بیمار ہے تب بھی آپ کو پڑھنا ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ وہ کام اتنا امپورٹنٹ ہے کہ نہیں آپ بیماری کی حالت میں بھی ذرا کر لیجیے, سہولت ہے اس میں, بیٹھ کر کر لیجیے, لیٹ کر لیجیے, اشارے میں کر لیجیے, مگر کریے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے اتنا امپورٹنٹ ہے. تو اس طرح کے جو کنڈیشنز ہیں شہادت کے سلسلے میں, گواہی دینے کے سلسلے میں, ان کے بارے میں کیا ہے, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ میں بڑے پیمانے پہ اس ٹاپک کے سلسلے میں کوئی خاص بات ہوتی نہیں, یا کوئی بات ہی نہیں ہوتی. میں نے جیسے کہا کہ بھئی لوگ مطلب پہلا پلر ہی کیا ہے پوچھے تو ان کو سوچنا پڑتا کہ پہلا پلر کیا ہے بھئی, ہے نا, اور یاد نہیں آتا پہلا پلر کیا ہے, کیونکہ اس کا تذکرہ ہی تقریباً مطلب نہیں کے برابر ہو گیا, اور وہ پہلا پلر ہے شہادت. تو جب پلر ہی نہیں معلوم ہے تو پھر اب اس کے اور کنڈیشنز کیا معلوم ہوں گے لوگوں کو, ہے نا. تو یہ کیا ہو گیا ہے, یہ وہ سوالات ہیں لیکن مطلب جو ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ کون دے گواہی. وہ دو کنڈیشن تو لازمی ہے نا, باشعور ہو, بالغ ہو, یہ تو بائی ڈیفالٹ ہے. لیکن پھر اب اس کے علاوہ کون کون دے, کون کون نہ دے, ہے نا, کس کو دے. جیسا زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو 7 مد بتائے گئے ہیں نا, کس کو زکوٰۃ دینی ہے. ہون ٹو پے, کون دے گا یہ بھی بتایا گیا, کس کو دے گا یہ بھی بتایا گیا. تو بھئی شہادت جب دینا ہے تو کون دے گا, اور پھر کس کو دے گا, کب دے, کتنی بار دے, کوئی ایسا کوئی ٹائم ہے اس کا. جیسا نماز کے ٹائم فکس ہیں, رمضان کے روزوں کے کا وقت جو ہے فکس ہے, مہینہ فکس ہے نا, حج کا مہینہ جیسا فکس ہے, تو شہادت کا بھی کوئی ایسا مہینہ فکس ہے, کوئی نمبر آف ٹائمز فکس ہے کہ بھئی اتنے مرتبہ دو, ہے نا. تو یہ ہے وہ سوالات جن کے بارے میں کوئی خاص ہمارے سامنے تذکرہ نہیں ہوتا, ہے نا. عزیز ساتھی سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ بھئی پہلا پلر ہے اسلام کا, اور بھئی کیا انسٹرکشنز ہیں, کہاں سکھایا گیا ہے, سکھایا گیا ہوگا نہیں ہوگا. بھئی اللہ نے آپ سے کہہ دیا نماز پڑھو اور ختم, چھوڑ دیا آپ کو ہوا میں, چھوڑ دیا کہ نہیں جیسا سمجھ میں آیا ہے نا نماز پڑھ لو, یا طریقہ بتایا گیا ہے نا, پہلے نیت کرنا ہے, پھر اس کے بعد تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ جو ہے نماز میں داخل ہوں گے, پھر ثنا پڑھیں گے, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے, پھر کوئی ضمنی سورہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے, ہے نا, اس میں کیا پڑھنا ہے, پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے, وہاں کیا پڑھنا ہے, پھر آپ بیٹھیں گے قاعدے میں, پھر آپ سجدے میں جائیں گے. پوری سیکوینس بتائی گئی ہے نا. یہ نہیں کہ آپ اللہ کا نام لے کے شروع کر دو بھائی, ہے نا, آ جاتا آپ کو نماز پڑھنا, اللہ کا نام لے کے نکل جاؤ بھائی حج کے اوپر, وہاں پہنچے جب آ جائیں گا آپ کو اللہ کی طرف سے آپ کو ایک دم ڈائریکٹ آ جائیں گا کیسا جو ہے حج کرنا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ دعوتی میدان میں شہادت دینے کا کام جو لوگ کرتے ہیں, ان کرنے والوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی دعوت کے لیے ٹریننگ وریننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا نام لے کے آپ نکل جاؤ, ہے نا. آپ کو جب اللہ تعالیٰ بتا دیتا کیا کرنا ہے نا, عجیب بات ہے. اور یہ دراصل اللہ پر, اس کے رسول پر ایک الزام ہے یہ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام ہم پر فرض تو کر دیا لیکن اس کا طریقہ نہیں سکھایا. باقی سب تو سکھائے, نماز بتائے, روزہ بتائے, حج بتائے, زکوٰۃ بتائے, شہادت ادا کرنے کا طریقہ ہی نہیں سکھایا. آپ کیا کرنا, آنکھ بند کرنا, اللہ کا نام لینا, بسم اللہ بولنا, نکل جانا, اللہ کی مدد آ جاتی, آپ کو آ جاتا کام کرنا. تو عزیز ساتھیو ایسا نہیں ہے نا. یہ جو کام ہے اس کے سلسلے میں بھی تفصیلات ہیں. اوکے, یہ کیا ہو گیا ہے, دس از لائک دا فارگوٹن پلر آف اسلام. یہ وہ رکن ہے اسلام کا جو بھلا دیا گیا. اوکے, تو بہرحال وہ کیا کنڈیشنز ہیں میں اس کے سامنے اس کے سلسلے میں بالکل آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا بات. اب ذرا اس کام کو ہے نا تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ شہادت ادا کرنا کیا ہے نا, یہ ایک چیز ہم دیکھ لیں, پھر اس کے بعد میں وہ کب کرنا ہے, کیا ہے, کتنی فلیکسیبلٹی ہے, کیونکہ یہ فرسٹ پلر ہے نا, اور جو کام جتنا زیادہ ضروری تھا اسے اس نمبر پر رکھا گیا. یعنی کہ فرسٹ کسی چیز کو کہہ رہے ہیں تو اس کی الگ اہمیت ہے, پھر سیکنڈ کہہ رہے ہیں کسی چیز کو تو سیکنڈ رکھنے کا بھی مقصد ہوگا نا پھر اللہ کا,
दूसरे नंबर पर ये क्यों आया, नमाज दूसरे नंबर पर क्यों है, नमाज व्हाई नॉट नमाज फर्स्ट? ये सोचना चाहिए हमें, सवाल हमारे दिमागों में आना चाहिए, है ना। और इसी तरह बाकी की भी पूरी तरतीब है। तो बहरहाल उस पर हम आएंगे और वो फ्लेक्सिबिलिटी की रोशनी में देखेंगे। तो बहरहाल अब जरा हम इस बात को समझें कि ये शहादत दरअसल ये क्या चीज है। इस सिलसिले में जो गलत फहमियां मुसलमानों में पाई जाती हैं, ठीक है, जैसा मिसाल के तौर पर मैं वजू कर रहा हूं, ओके, तो जैसे ही मैंने वजू खत्म किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, और हम ये समझते हैं कि मैंने गवाही दे दी, ऐसे समझते हैं ना। कोई शख्स ईमान में दाखिल हुआ, ईमान में दाखिल होने के लिए कलमा पढ़ा जाता है, ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसने गवाही दे दी, हो गया काम खत्म। हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, जरूरत ही नहीं। बाज दीनी जमातें इस बात को जरूरत यानी जरूरी समझती हैं, तो वो अपने कारकुनान को, अपने अरकान को वो कलमा तजदीद यानी शहादत वो करवाते हैं, कलमा पढ़वाते हैं कि भाई अब तक तो ऐसे ही बगैर सोचे समझे पढ़ते आए हैं, अब पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा समझते हुए, है ना, मैं अब इस कलमे को दोबारा अदा कर रहा हूं और अब गवाही दे रहा हूं। तो अपने उस कलमा पढ़ने को गवाही देना समझा जाता है, ओके। तो ये चूंकि ये कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, ऑलरेडी, तो लिहाजा मतलब इसी वजह से ये और जरा मजीद वजाहत के लिए मैंने आपके सामने ये टॉपिक को रखा है। राइट, अब देखिए दो लोगों में, दो पार्टीज के अंदर समझिए कि कोई मामला हुआ, कोई डीलिंग हुई, ओके, मिसाल के तौर पर जमीन की डीलिंग हुई, है ना। फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी से जमीन खरीदी, ओके, और कुछ उसकी कीमत तय होगी, टोटल वैल्यू, है ना, और एडवांस या टोकन अमाउंट दिया जाएगा, है ना। इसने समझिए फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी को टोकन अमाउंट दिया 5 लाख रुपए, पूरी जमीन की वैल्यू 40 लाख थी, 40 लाख में दोनों ने एग्री कर लिया, ओके, 5 लाख रुपए टोकन अमाउंट फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी को दिए। ऐसे जब मामलात होते हैं तो क्या किया जाता है, गवाह किसी को बना लिया जाता है, राइट। ऐसे टाइम पर गवाह होता है, भाई इनसे फला जमीन खरीदे, ठीक है, वो उस एरिया में वो प्लॉट है, वो प्लॉट नंबर ये है, और फिर उसके बाद में इतनी कीमत पे ये दोनों आपस में एग्री कर लिए, इतना टोकन अमाउंट दे दिए, है ना। टोकन अमाउंट अक्सर जो विटनेसेस जो रहते हैं वो लोग गिन के जरा कर लेते हैं, हाँ भाई इतना अमाउंट इनके हाथ पास से लिए और 5 लाख रुपए है, बराबर अमाउंट इनको दे दिया गया। और फिर वो जो भी ड्यूरेशन है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर, है ना, बाकी के मतलब जो 35 लाख रुपए हैं वो दे दिए जाएंगे और फिर वो जमीन इनके नाम पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। गवाह है, ऐसे मामले में किसी को गवाह बना लिया जाता है, राइट। अब मिसाल के तौर पर ये लोगों की जो है फर्स्ट पार्टी की और सेकंड पार्टी की, ओके, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ना, बयाना दे दिया, टोकन अमाउंट दे दिया, उसके अगले दिन दोनों की जो है होटल में मुलाकात हुई, है ना, मुलाकात हुई, दोनों चाय पीने के लिए बैठे। फर्स्ट पार्टी वाले साहब बोले भाई मैं आपको 5 लाख रुपए दिया देते, एक रहता ना 5 लाख रुपए दिए फिर वो जमीन। अब आमतौर पे वही जो है ना चर्चा का मौजू होता है, भाई 5 लाख रुपए दे दिया, वो उसके लिए 35 लाख के लिए कोशिश कर रहा हूँ, भाई बस आने ही वाले हैं, वो फला पार्टी से पेमेंट आना है, आते आपका क्लियर कर देता हूँ, 1 महीने का टाइम तो लिया मैं, मगर 1 महीने से पहले जैसे ही आ जाते पैसे वो मैं कर लेता हूँ, जमीन अपने नाम पे कर लेता हूँ। सेकेंड पार्टी ने कहा भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 5 लाख एडवांस आ गया, 35 लाख ड्यू है, जैसे आप दे देंगे मैं आपके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा, ओके। यानी क्या है सिनेरियो, दोनों पार्टी मामला जो हुआ उसके ऊपर अग्री है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, ओके। ऐसे सिचुएशन में आप मुझे ये बताइए, और जो लोग ऑनलाइन हैं आप लोग चैट में बताइए कि क्या ऐसे मौके पर गवाह की जरूरत होती है? जी भाई, गवाह की जरूरत होती है नहीं होती है, थोड़ा सोचिए, सोच के बताइए।
نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ دونوں پارٹی ایگری کر رہے نا بھائی, جو ڈیلنگ ہوئی وہ ڈیلنگ کے کھرے جو کریکٹ کنڈیشن تھے اس کو دونوں ایگری ہیں. گواہ تو ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. ایگریڈ؟ اوکے ٹھیک ہے. وہی بات میں نے یہاں پر کی ہے کہ بھائی گواہ تو ہے لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ایک اور سینیریو آپ کنسیڈر کریے کہ یہ دونوں ایک مہینے یا 25 دن کے بعد میں دونوں پھر سے ملے, ہے نا, وہی ہوٹل کے اندر پھر بیٹھے چائے پینے کے لیے. فرسٹ پارٹی والے صاحب جو ہے انہوں بولے کہ بھائی 5 لاکھ ایڈوانس ہے, بس 5 دن میں آپ کے پیسے 35 لاکھ باقی کے ڈیو میں کلیئر کرنے والا ہوں, وہ زمین میرے نام پہ ٹرانسفر ہو جائیں گی. اور سیکنڈ پارٹی والے صاحب بولے 5 لاکھ. کون سے 5 لاکھ؟ کیا ہو گیا اب یہاں پر؟ ڈسپیوٹ ہو گیا, جھگڑا ہو گیا. جو معاملہ طے ہوا تھا وہ معاملے کے اندر اب گڑبڑ ہو گئی. میں خالی مثال کے لیے سمجھ رہا ہوں, مطلب یہ نیریٹو میں جو آپ کو سنا رہا ہوں, فرسٹ پارٹی سمجھیے حق پہ ہے, سیکنڈ پارٹی گھپلا کر دی. ورنہ فرسٹ پارٹی بھی کر سکتی نا گھپلا, 5 کے بجے 10 لاکھ دیا بول کے بول سکتا ہوں. سمپل رکھیں گے تاکہ اپنے کو وہ لینڈ کے ڈیلنگز کا طریقہ سیکھنا نہیں ہے یہاں پہ, اپن ہے نا گواہی دینے کا کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں. اب کیا ہو گیا یہاں پر, انہیں مکر گیا, انہیں 5 لاکھ روپے لے کے سیکنڈ پارٹی والے 5 لاکھ. کون سے 5 لاکھ؟ کب دیے تھے؟ کوسی زمین. ایسے میں کس کی ضرورت پڑتی بھائی؟ ایسے میں امیڈیٹلی ضرورت پڑ جاتی ہے گواہ. فرسٹ پارٹی والا بھاگ لیتے ہوئے جائیں گا, فون کریں گا, جو بھی ہے انہیں بلائیں گا گواہ, بولیں گا بھائی فلاں تاریخ کو 5 لاکھ روپے وہ پلاٹ کے لیے آپ کے سامنے گن کے آپ ہی جن کو دیے تھے. انہوں بولے کون سے 5 لاکھ؟ ذرا بولو ان کو یاد دلاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ گواہ کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب جھگڑا ہوتا ہے, جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس گواہ کی ضرورت پیش آتی ہے. ورنہ گواہ کہاں کی رہے, انہیں اپنے کاموں میں مصروف ہے. جب دونوں لوگ ایگری ہیں, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, تو پھر گواہ کی ضرورت نہیں پڑتی. ضرورت ہی اس وقت پڑتی ہے جب جھگڑا ہوتا ہے نا, ڈسپیوٹ ہوتا ہے. اور پھر یہ تو مطلب اس آدمی کو, سیکنڈ پارٹی کو سمجھانے کے لیے گواہ آئے گا, وہ اسے سمجھائے گا. اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانا, اس نے گواہ کو بھی جھٹلا دیا, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا, ہے نا. کورٹ میں پھر اس گواہ کو آ کر جج کے سامنے کہنا پڑے گا کہ مائی لارڈ میرے سامنے جو ہے یہ ڈیل ہوئی تھی فلاں تاریخ کو, 5 لاکھ روپے ان کو دیے تھے فلاں پلاٹ کے لیے. یہ سب ہوگا نا, یہ آگے کی کاروائی ہے جو آگے ہوگی. اچھا, اب ایک مطلب اسی کنٹینیویشن میں ایک آپ سینیریو سمجھیے کہ اب یہ جو ڈسپیوٹ ہو گیا نا, فرسٹ پارٹی کو سیکنڈ پارٹی کیا بولی, کو سے 5 لاکھ تم تو میرے کو کوئی پیسے نہیں دیے, ہے نا. اب فرسٹ پارٹی بھاگ لیتے ہوئے آیا گواہ کے پاس. گواہ کو انہیں یاد دلایا فلاں دن میں ان کو آپ کی موجودگی میں, ہے نا, آپ کے ہاتھوں سے ان کو میں 5 لاکھ روپے دلوایا تھا فلاں پلاٹ کے لیے, آپ کو یاد ہے نا؟ وٹنس بولے ہاں برابر, بولے بالکل آپ 5 لاکھ روپے دیے, کیسا, بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ, وہ زمین آپ کی ہے, آپ جیسی ریمیننگ اماؤنٹ دے دیں گے وہ زمین آپ کی ہو جائیں گی. ہونا ہے, انہیں کیسا بول رہا ہوں, انہیں نہیں دیے بلکہ 5 لاکھ, انہیں جھوٹ بول رہا ہوں. اوکے, یہ مان رہا وٹنس, جس کو گواہ بنائے تھے انہیں مان رہا یہ بات, مگر انہیں یہ بول رہا کہ میں کورٹ میں چل کے گواہی نہیں دیتا, یا وہ سیکنڈ پارٹی کے پاس جا کے میں اس کو نہیں بولتا, میں مان رہا ہوں کہ آپ صحیح ہیں اور سیکنڈ پارٹی جھوٹ بول رہی, لیکن میں چل کے سیکنڈ پارٹی کے سامنے بھی نہیں بولوں گا, اور سوری میں کورٹ میں بھی نہیں آ سکتا. اگر وٹنس اس طرح کا برتاؤ کرے تو کیا وہ وٹنس, کیا ویسا گواہ کسی کام کا ہے؟ کوئی کام کا نہیں ہے, بیکار ہے. بلکہ اس کی اس بدماشی کے اوپر اسے سزا ملنی چاہیے کہ تم تھے فرض سے وہاں پہ اس دن, گواہ بنتا ہوں بول کے تم بیٹھے تھے, اور اب تم بول رہے کہ میں چل کے بات نہیں کرتا ہوں, جب تمہاری ضرورت ہے تم ہاتھا اٹھا دے رہے, ہے نا. ایسے گواہ کو سزا ملنی چاہیے.
کون دے گا، کب ملے گی، واللہ عالم، ہو سکتا ہے قیامت میں ملے گی، اللہ دے گا، لیکن ملنا چاہیے نا ایسے بدماش گواہ کو سزا. یہ ہے دیکھیے پورا سینیریو. اوکے، ایک سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اوکے، اور آپ کو یہ بات سمجھایا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ گواہ کی ضرورت کب نہیں ہوتی، گواہ کی ضرورت کب ہوتی ہے، کب گواہ کو آنا ہوگا، اور ہے نا کس کے سامنے مطلب اسے یہ بات کہنی ہوگی. انکار کرنے والے ہے نا جو ایگریڈ ٹرمز ہیں اس سے انکار کرنے والے کے سامنے اسے گواہی دینی ہوگی، اور پھر اگر ضرورت پڑنے پر ہے نا کورٹ میں بھی جا کر جج کے سامنے اسے گواہی دینی ہوگی. اور اگر ایسا گواہ سیکنڈ پارٹی کے سامنے یا کورٹ میں گواہی دینے سے ہی انکار کر دے تو پھر وہ اس کو گواہ کہنا کوئی مطلب کوئی فائدے کی بات نہیں ہے، اس کو گواہ کہنا ہی غلط ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے نا، اور اسے وہ سزا کا مستحق ہونا چاہیے، اسے سزا ملنی چاہیے. اوکے، اب یہ دیکھیے اسی پورے کانسیپٹ کو آپ اپلائی کریے اسلام کے گواہی دینے کے کانسیپٹ کے اوپر. ہمیں شہادت دینا ہے، فرسٹ پلر آف اسلام ہے گواہی دینا، شہادت دینا. دو پارٹیز ہیں، پہلی پارٹی بول رہی اللہ ایک ہے، جو بھی الفاظ میں جو بھی لینگویج میں بول رہی، گاڈ از ون بول رہی، پرمیشور ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جو بھی لینگویج میں انہیں بات کر رہا، انہیں بول رہا بھائی خدا ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے. دوسری پارٹی بھی بول رہی ہاں بھائی صحیح بولے آپ، اللہ ایک ہی ہے. دونوں پارٹیز اگری کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. ایسے میں کوئی گواہ کی ضرورت ہے کیا، ذرا بتائیے جی؟ یا فرسٹ پارٹی اپنے آپ کو بول لے رہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہاں وضو کر لے کے پھونک لیے، نیند میں سے اٹھتے پڑھ لیے پھونک لیے، اپنے آپ کو کوئی بول لے رہا تو اس کو گواہی دینا بولتے نہیں بولتے. اور دونوں مان لے رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر آپ لوگ ہیں اور میں بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ بھائیوں اور بہنوں اللہ ایک ہے. ہاں ایک نئی بات سنا ہے ویسا، آپ نہ بولے ہو ایسا، ہاں ہمارا کو بھی معلوم ہے اللہ ایک ہے. میں آپ کے سامنے گواہی دیا، آپ میرے سامنے گواہی دیے، اس کو گواہی دینا بولتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہم یہی کر رہے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو بول لے رہے ہیں، مسلمانوں کو مسجد میں بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کو بول لے رہے ہیں بھائی اللہ ایک ہے. ہم اپنی دینی محفلوں میں ایک دوسرے کو بتا لے رہے ہیں بھائی اللہ ایک ہے. یہ بھی بتانا چاہیے، میں کوئی منع نہیں کروں، لیکن اسے گواہی دینا نہیں کہتے. اوکے، جب دونوں ایگری ہیں کہ خدا ایک ہی ہے، ابھی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے نا، تو گواہ کی ضرورت ہی نہیں، وٹنس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے سچویشن. لیکن جب فرسٹ پارٹی یہ کہے کہ گاڈ از ون، خدا ایک ہے، اور سیکنڈ پارٹی کہے کہ نہیں بھائی خدا ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں، یا وہ یہ کہے کہ نہیں بھائی کوئی خدا کچھ بھی نہیں ہے، کہ تم لوگ بنا لیے سو خدا کو، خدا تمہارا کو نہیں بنایا، تم ہی خدا کو بنا لیے سو، خدا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پھر اب کیا ہو گیا؟ ڈسپیوٹ، جھگڑا ہو گیا. اور جھگڑے کے موقع پر ضرورت پڑتی ہے گواہ کی. اور ایسے میں گواہ فرسٹ پارٹی سے اگری کر رہا، بھائی تم بول رہے ہیں خدا ایک ہے، بول رہے ہیں صحیح ہے بھائی، مگر اس کے سامنے چل کے جو نہیں مان رہا اس کے سامنے چل کے میں نہیں بات کرتا. ایسا ہم منہ سے تو نہیں بولتے اکثر، لیکن ہماری روش تقریباً یہی. ہم آپس میں بیٹھ کے دین کی باتیں ہے نا، قرآن کی باتیں، توحید کی باتیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن جہاں لوگ اللہ کو نہیں مانتے، سرے سے نہیں مانتے، یا پھر مطلب وہ خدائی میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تو پھر ان کے سامنے جا کے بولے تو ہم وہاں پر تقریباً مطلب میدان مسلمانوں سے خالی. جبکہ گواہی دی ہی اس کے سامنے جاتی ہے جو ڈسپیوٹ کرتا ہے. اوکے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟
تو یہ ہے دیکھیے شہادت ادا کرنا، شہادت دینا، یہ جو ذمہ داری، یہ جو پہلا پلر ہے اسلام کا، یہ گواہی کس کے سامنے دینا؟ ہر اس شخص کے سامنے دینا جو اللہ کو نہیں مانتا، یا تو سرے سے ہی ہے نا وہ خدا کا انکار کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایتھیسٹ، اوکے انگلش میں بولتے ہیں ایتھیسٹ، دہریے، جو کمپلیٹلی خدا کا انکار کرتے ہیں، خدا کو اور خدا کے وجود میں مطلب ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ ایسے میں ایک اور کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں ایگنوسٹکس۔ ایگنوسٹک ایک مطلب نیا ریلیٹیولی مطلب ایک نیا طبقہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کمپلیٹلی خدا کے ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کرتے، ساتھ میں مانتے بھی نہیں، یعنی کمپلیٹلی انکار نہیں کر رہے خدا کا اور ساتھ میں مان رہے بھی نہیں۔ انہوں یہ بول رہے ہیں، ایگنوسٹکس یہ بول رہے ہیں کہ بھائی وی ڈونٹ نو، ہم کو نہیں معلوم، خدا ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تو نہ تو انہوں کمپلیٹلی ڈینائی کر رہے ہیں، نہ تو انہوں کمپلیٹلی اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، نہیں معلوم ہے بلکہ بول رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے نا۔ تو انہیں ایتھیسٹ نہیں کہا جاتا ہے، ایتھیسٹ تو یہ کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، ہے نا، تو انہیں ایگنوسٹکس کہتے ہیں۔ اور پھر اب اس کے علاوہ مطلب بہت سارے لوگ ہیں، آپ کو عیسائیوں میں جیسے ہمارے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ بھائی خدا ایک نہیں ہے، وہ تو تین ہے نا، دا لارڈ، دا ہولی اسپرٹ اینڈ دا سن، یہ تینوں دراصل ایک ہے، اور یہ جو ایک ہے وہ ایک نہیں ہے، وہ دراصل تین ہے۔ یہ جو کچھ بھی ان کا اس طرح کا فلسفہ ہے۔ یا پھر آپ کو اور دوسرے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ بھائی بے شمار خدا ہے۔ ان کے سامنے جا کے اصل میں ہمیں گواہی پیش کرنا تھا، ان کو بتانا تھا کہ نہیں وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیسے ایک ہے نا، اس کو ثابت کرنا تھا ان کے سامنے۔ بہرحال یہ گواہی دینے کا جو کام تھا ہے نا، یہ کام ہم نے تقریباً چھوڑ دیا، بھول گئے، نہیں کرتے۔ فرسٹ پلر آف اسلام میجورٹی مسلمز کی زندگی سے غائب۔ اور یہ دیکھیے یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس گواہی دینے کے کام کو ہم پر فرض کرتا ہے، یا یہ ذمہ داری ہمیں دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسط، ایک بیلنسڈ امت، یا پھر جسٹ نیشن، یعنی کہ جو انصاف پر قائم ہے۔ کس لیے بنایا ہمیں ایک امت وسط؟ لِتَكُونُوا، تاکہ تم بنو، کیا بنو؟ شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ۔ یہ میں ایمان لا رہا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں، وہ بھی ایک گواہی ہے، وہ میں بار بار اپنے آپ کو پڑھ لے رہا ہوں، اپنے آپ کو یاد دلا لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو فرسٹ پلر آف اسلام تھا یہ تھا دوسروں کو نہ ماننے والوں کے سامنے گواہی دینا۔ شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے سامنے گواہی دینا ہے؟ تو وہ تمام لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدائی کے اندر شریک کرتے ہیں، ان کے سامنے جانا تھا، ان کے سامنے گواہی دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرض کرتا ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم کو بیلنس امت بنائے اس لیے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہی دو، ہے نا، گواہی دینے کا کام انجام دو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو میرا اور آپ کا لوگوں پر گواہی دینے کا جو ذمہ ہے نا، وہ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی آیتیں ہیں، میں نے ایک آپ کے سامنے رکھی جس میں وہ ایکوریٹ مطلب ٹرمینالوجی ہے، تکونوا شہداء علی الناس، یہ ہے گواہی دینے کا کام، اور یہ ہم سب پر فرض ہے نا، جیسا نماز ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اس کے تمام کنڈیشنز بتا دیے گئے ہیں۔ اب اگر کوئی دیوانہ ہے یا اگر کوئی نابالغ ہے تو پھر اسے چھوڑ کر باقی سب لوگوں کے اوپر فرض ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح یہ تو اب آپ سوچیں، اب وہ جو سیکوینس ہے، دیکھیں ذرا اس سیکوینس کو آپ اپنے مائنڈ میں دوبارہ لے کر آئیں کہ بھئی حج زندگی میں ایک بار، زکوٰۃ سال میں ایک بار، مالدار ہیں گے تو مطلب کئی سال مطلب آپ کو دینی پڑے گی،
رمضان کے روزے ہر سال ایک پورا مہینہ 29 ڈیز یا 30 ڈیز، فریکوینسی بڑھتے چلے جا رہی ہے نا، وہ کام اور زیادہ زیادہ تیزی سے کم کم وقت کے ڈیوریشن میں آپ کو ریپیٹ کرتے جانا ہے. اور نماز روزانہ دن میں 5 وقت، ایوری ڈے، ہر دن نماز ادا کرنا ہے. تو اس حساب سے گواہی دینے کی فریکوینسی، یہ ریورس آرڈر میں جو ہم آ رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں، فریکوینسی بڑھ رہی گھٹ رہی؟ بڑھ رہی نا. تو گواہی دینے کی فریکوینسی کیا ہونا، بڑھنا گھٹنا اور بڑھ جانا. نماز جتنی فریکوینسی سے آپ پڑھ رہے دن میں 5 وقت، اس سے زیادہ فریکوینسی رہنا گواہی دینے کی. اچھا، فلیکسیبلٹی جو آپ دیکھیں حج میں، زکات میں، روزے میں، فلیکسیبلٹی کیا ہوتے گئی؟ فلیکسیبلٹی بڑھتے گئی یا کم ہوتے گئی؟ بڑھتے گئی نا. نماز میں اور زیادہ فلیکسیبلٹی، بیمار ہے تو بھی پڑھنا، سفر ہے تو بھی پڑھنا، وغیرہ وغیرہ. تو اس حساب سے گواہی دینے کے کام کی فلیکسیبلٹی بڑھیں گی گھٹیں گی؟ بڑھے گی نا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا ہیں وہ کنڈیشنز. یہ دو تو لازم ہے، یہ تو ہر چیز میں ہے. وہ باشعور ہو، دیوانہ نہ ہو، اور پھر وہ بالغ ہو، تبھی دین کا کوئی بھی کام فرض ہوگا. اب اس کے علاوہ اب دیکھیے فلیکسیبلٹی، دیکھیے آپ جب بھی جس وقت جس موقع پر آپ کی ملاقات کسی ایسے شخص سے ہو جائے جو اللہ کے علاوہ اور معبود مانتا ہے، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے بغیر، ہے نا. کچھ لوگ ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں. اوکے. کئی لوگ ایسے ہیں، زیادہ میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ کے ساتھ اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں. اور پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو سرے سے خدا کو نہیں مانتے. جب کبھی آپ کی ملاقات کسی ایسے شخص سے ہو گئی، ان کو ہم عام طور پر غیر مسلم کہتے ہیں، خدا کو جو نہیں مانتے یا خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، آپ کے اوپر فرض ہو گیا اس میٹنگ میں آپ کو اس کے سامنے گواہی دینا. اب وہ آپ آف کورس سچویشن کے حساب سے اس کی اور مائکرو ڈیٹیلز رہیں گی جو آف کورس اس کورس کے اندر ہم ایک ایک ٹاپک کے اندر کور کریں گے. کب بولنا ہے، کس کو بولنا ہے، سامنے والے کے مزاج کا خیال، اس کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا، وہ آپ کی بات سننے کے موڈ میں ہے یا نہیں ہے وہ دیکھنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ، وہ سب چیزیں ہیں. مگر آپ کی ملاقات ہو گئی تو پھر وہ آپ کے اوپر وہ کام ہے. اب آپ اس میں سے کیا کرتے ہیں، یعنی کہ مطلب فرسٹ ملاقات ہے، بس مسکرا کے دوستی کرنا ہی، اگر آپ مطلب اتنا ہی کر پائے تو، یا کئی ملاقاتیں لگ گئی دوستی کرنے میں، ذرا ہے نا کلوز ہونے میں، تب بھی آپ دعوت کی اس سے کر رہے ہیں تو وہ دعوتی کام میں ہی شامل ہوگا، شہادت دینے کے کام کے اندر ہی وہ گنا جائے گا. لیکن آپ کے اوپر جیسے ہی آپ کی ملاقات ہوگی یہ کام فرض ہو گیا. پھر چاہے آپ، اب دیکھیے فلیکسیبلٹی، پھر چاہے آپ صحت مند ہو یا بیمار ہو آپ کو گواہی دینا ہے. اوکے. آپ امیر ہوں یا غریب ہوں آپ کو گواہی دینا ہے. آپ سفر میں ہوں یا آپ مقامی ہوں گواہی دینا ہے نا. آپ بس میں جا رہے ہیں، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، آپ فلائٹ میں جا رہے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے ہی آپ کسی کے بازو بیٹھے ہوں گے، ملاقات ہو گئی، آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، آپ کے اس کے سامنے یہ بات رکھنا ہے. کتنی رکھ پاتے ہیں کتنی نہیں رکھ پاتے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے نا. پھر آپ کے پاس چاہے طہارت ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کام میں وہ فلیکسیبلٹی بھی رکھی ہے. آپ ہو سکتا ہے طہارت نہیں، ایسا کوئی سچویشن آ جائے کہ آپ طہارت کے بغیر ہیں اور غیر مسلم سے ملاقات ہوگی، کیا کریں گے آپ؟ جا کے غسل کر لے کے آئیں گے، پتہ لگے نہیں ملاقات ہوگی، پھر پتہ نہیں آئندہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اس موقع کے لحاظ سے جتنا کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں دعوت کے لیے، گواہی دینے کے لیے، آپ کر دیں، ہے نا. یہ ہے وہ فلیکسیبلٹی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے گواہی دینے کے سلسلے میں رکھی. یہ الگ الگ ہے نا، سیرت کے الگ الگ مواقع جب ہم دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں نا، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ساری فلیکسیبلٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کام آپ کو کبھی بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور باضابطہ مطلب آپ اس کام کے لیے نکلیں گے
اور چلتے پھرتے بھی پھر آپ یہ کام کریں گے، ہے نا. اب دیکھیں یہ کام بھی مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت خصوصی کچھ ٹائم نکال کے ہی اب میں نکل کے جاؤں گا اور فلاں سے ملوں گا، کچھ دعوت کا کام ہوں گا، ایسا کوئی ضروری نہیں. آپ کالج میں ہوں گے، آپ بس میں آ رہے جا رہے، آٹو میں، شیئرنگ آٹو میں آپ آ رہے جا رہے ہوں گے، ہے نا. آپ کسی دکان پہ کچھ سودا خریدنے کے لیے رکتے ہوں گے، ہے نا. آپ آفسوں میں کام کرتے ہیں، آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں، اسکولوں میں ہوں گے، کوئی بھی ادارے میں آپ کام کرتے ہوں گے، پرائیویٹ ہوگا یا گورنمنٹ ہوگا، آپ کا اپنا بزنس ہوگا، وہاں پر لوگ آپ کے پاس سے کچھ خریدنے کے لیے آتے ہوں گے. جہاں کہیں آپ ہیں چلتے پھرتے کرنے کا کام ہی. یہ بھی ایک ذرا اپنے دماغ میں سے یہ بوجھ کو ذرا ہلکا کر لیجیے کہ بھائی ارے دعوت کے کام کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اب الگ سے ٹائم نکالنا، وہ تو اپنا پورا اسکیڈول پہلے سے پیک ہے نا. ہر کوئی اب یہ 2 گھنٹے بیچارے آپ لوگ نکال رہے ہیں، سو کتنی مصیبتوں سے نکالنے کی کیا ہے. کاموں کو آگے پیچھے کر کے مطلب نہیں 2 گھنٹے اب یہ کلاس میں بیٹھنا ہے، تو ویسے پھر اور ایک 2 گھنٹے دعوت کے کام کے لیے ویکلی ایک بار نکالتے، مہینے میں ایک بار نکالتے، دن میں 1 آدھ گھنٹہ روز نکالیں گے. اتنا ایسا اس کو وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ مت کریے کہ الگ سے آپ کو کوئی کام کرنا ہے. آپ چلتے پھرتے کریے. آپ کا پڑوسی ہے، محلے میں باہر نکلے، اپنے گھر کے سامنے جھاڑو دے رہے ہوں گے، پڑوسن بھی جھاڑو دے رہی، آپ بات کر لیں گے. پڑوسی ہے تو پھر ویسے بھی آپ کی ملاقات اور زیادہ ہونی چاہیے، ہے نا. کچھ آپ کے پاس پکوان ہوا وہاں بھیج دیے، کچھ مٹھائی ہے، کچھ تقریب ہے، ان کو بلائے، آنا جانا، ہے نا. ہمسائے ہیں وہ لوگ، پڑوسی ہیں، تو پھر ویسے بھی ہمارے مطلب تعلقات ان سے اور زیادہ ہونے چاہیے. ہمارے محلے کے لوگ ہیں، نماز کو آ رہے ہیں، آپ راستے میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں، غیر مسلم دکھے آپ اس سے ہائے ہیلو کریں، سلام کریں. یہ چلتے پھرتے یہ کام کیا جا سکتا ہے. اوکے، تو جب بھی جس وقت بھی آپ سے کسی کی ملاقات ہو جائے تو یہ ذمہ داری یعنی آپ کو سمجھ میں آئے کہ مجھے کام کرنا ہے نا. یہ ہے وہ فلیکسیبلٹی جو اس کام میں، گواہی دینے کے کام میں، ہے نا، رکھی گئی ہے. اوکے. اور عزیز ساتھیوں پھر میں اس آیت سے اس ٹاپک کو ختم کروں گا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وارننگ دی ہے اس معاملے میں. وارننگ کے انداز میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اپنے محبوب کو کہ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حکم ہے دیکھیے، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا. کتنا ایزی ہے دیکھیے، آپ اگر ایک ایک ورڈ بھی دیکھ لے چلے گا نا، قرآن بہت آسانی سے سمجھ میں آئے. بلغ، بلاغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے. کیا پہنچا دیجئے؟ ما، جو کچھ، انزلہ، نازل ہوا، الیکا، تمہاری طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا آپ پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. کتنی سخت بات ہے، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اگر آپ نے نہیں پہنچایا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. اور یہ جو گرین جو کیا ہے نا، یہاں پر یہ بات اس آیت میں کیوں لوگوں سے بچانے کی بات، یہاں اس کا کیا ریلیونس ہے، کیا کنیکشن ہے؟ وہ ذمہ داری سے ہے کنیکشن کہ آپ پہنچائیں گے جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا لوگوں تک، تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. اور اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو پھر اللہ کی آپ کو بچانے کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ ہٹ جائے. اللہ آپ کو الٹا لوگوں کے حوالے کر دے گا، پھر آپ کے ساتھ وہ جو چاہے کریں گے، اللہ بیچ میں نہیں آئے گا آپ کو بچانے. وہی بات اللہ تعالیٰ اس انداز میں کہتا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ کون سے کافر؟ کافر بولتے ہمارا دماغ چلے جاتا، ہاں وہ ہندو، ہاں کافر، ہاں وہ یہودیاں وہاں بیٹھ کے سازش کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی بات ہو رہی. نہیں، وہ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، اپنی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرنے والے. کون سے حکم کی؟ جو اللہ یہاں دے رہا ہے کہ جو کچھ میری طرف سے نازل ہوا لوگوں تک پہنچا دو. یہ حکم امر کا صیغہ، آپ لوگ جو کوئی مطلب نوٹس بنا رہے ہیں ذرا لکھیے یہاں پہ، یہ جو انداز ہے اس آیت میں، بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ امر کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں ریکویسٹ نہیں کر رہا.
हाँ भाई देखो जरा टाइम मिल गया तो है ना, प्लीज ऐसा कर लिए तो अच्छा रहता, नहीं बोल रहे अल्लाह ताला। ये ऑर्डर है अल्लाह ताला का, बल्लिग, पहुंचा दो, है ना। मा उनजिला इलैका मिर रब्बिक, आपके रब की तरफ से जो कुछ नाजिल हुआ वो आप लोगों तक पहुंचा दीजिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। अल्लाह आपको बचाएगा, है ना। तो अल्लाह कब बचाएगा? जब आप लोगों तक बात को पहुंचाएंगे। अब ये हमारे सिचुएशन में, है ना, ये जो मुसीबतें हम पर आ रही हैं, चारों तरफ से हम घेरे में, है ना, आ रहे हैं, और हमारे कत्ल के ऐलान, है ना, ओपन पब्लिक्स के अंदर, मतलब लोग शपथ ले रहे हैं कि इनको कत्ल करो। तब ये है ना, लोगों का शर आ रहा है, आपको नजर आ रहा, आपको वोट देने का हक नहीं रहेगा। ये ओपन डिक्लेरेशन अब आ गया है अखबार के अंदर, आप देख लें, शायद 2 दिन पुराने, उसके अंदर जो है ये न्यूज भी आ गई है, मुसलमानों को वोट देने का हक अब नहीं रहेगा। इज्जत की जाएगी, सुरक्षा मिलेगी, लेकिन मतदान का जो है हक उन्हें नहीं दिया जाएगा। ये आ रही हैं भाई बातें, अब और ओपन आपके सामने, और भी ओपन होती जाएंगी आइंदा। ठीक है, ओपन रेप करने के लिए कॉल्स किए जा रहे हैं, अब ये भी आ गया है आपके सामने कि कोई हमारी लड़कियों की तरफ नजर भी उठाकर देखे, उनकी औरतों को रेप करो, उनको उस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। ये अब ओपन पब्लिक्स के अंदर, मतलब ये ऐलान भी होने लगे हैं। ये क्या है? ये वो है ना, वो जो अवेयरनेस क्लास में हमने पूरा जो सिस्टमेटिकली पूरा देखा था, खैर उसकी तफसील में दोहरा नहीं सकता। ये एक आयत यानी कि बड़ी जामे है। अल्लाह ताला क्या बता रहा है कि अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा। ये काम करिए, काम करेंगे तो अल्लाह बचाएगा, ये काम नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं, अल्लाह हट जाएगा, है ना। अल्लाह आपको बचाएगा नहीं, अल्लाह उनके हवाले कर देगा, फिर वो आपके साथ जो चाहे वो करेंगे। और अल्लाह फिर आपको हिदायत नहीं देगा, क्योंकि आपने इनकार अगर कर दिया ना, तो इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह के इस हुक्म की नाफरमानी करने वाले जो लोग होंगे, इनकार करने वालों को काफिर बोलते हैं, और छुपाने वालों को भी काफिर बोलते हैं। अल्लाह ने जो कुछ नाजिल किया उसे बयान करने, लोगों तक पहुंचाने के बजाय हम अगर छुपा के बैठ गए तो छुपाने को भी कुफ्र कहते हैं, और छुपाने वाला काफिर होता है। वो मानों में भी अगर आप ले लें तो फिर हमारे ऊपर ही ये आयत आती है कि इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, के यकीनन अल्लाह छुपाने वालों को और उसके हुक्म की नाफरमानी करने वालों को हिदायत नहीं देता। ठीक है, तो इसे दूसरों पर अप्लाई करना बंद करिए, है ना। ये हमारे लिए है, हमारे ऊपर अप्लाई होती है ये आयत। तो बहरहाल ये टॉपिक थी आपके सामने, गवाही देना। ये शहादत अलन नास का जो काम है, लोगों पर गवाही देने का जो काम है, ये उम्मत मुस्लिमा के अंदर से तकरीबन गायब है। आप इससे पहले वो तफसील देख चुके हैं, है ना, कि अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा जालिम वो है जो शहादत को छुपाए। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिन अल्लाह, है ना, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो शहादत को छुपाए जो उसके पास मौजूद है, अल्लाह के पास से आई हुई, है ना। तो ये ऑलरेडी हमारे सामने ये बात आई। और फिर अल्लाह ताला की नाजिल करदा हक हिदायत और बैयनात को छुपाने वालों के ऊपर अल्लाह की और लानत करने वालों की लानत होती है ना, वो हमने देखा था। और फिर 3 काम करने हैं इस लानत से बाहर आने के लिए, कि तौबा करें, इस्लाह करें और बय्यन करें, तभी अल्लाह ताला आपको माफ करेगा, मुझे और आपको माफ करेगा। ठीक है, और फौरन माफ करेगा, और वही है तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला। ठीक है, तो इस हवाले से मैंने वो पूरी तफसील आप लोगों में से जिस किसी ने नहीं सुनी है, इवन हमारे खवातीन में से या फिर यानी जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, ओके, ऑनलाइन वालों ने तो नहीं की होगी मैक्सिमम, क्योंकि उस क्लास में हमने ऑनलाइन नहीं रखा था प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह आज की क्लास होने के बाद मैं वो वाले जो वीडियोस हैं उन टॉपिक्स के मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग उन्हें भी रिव्यू कर लेना। तो वो आयतें फिर आपके सामने वाज़ेह तौर पर आ जाएंगी, और मौजूदा हालात में दावत ही जो सबसे मुअस्सिर सोल्यूशन है और बहुत आसान सोल्यूशन है ना, उसकी तफसीलात इंशाल्लाह आपके सामने वो टॉपिक्स में आ जाएंगी, वो मैं आपके साथ ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस फरीजे को पहचानने की और उसे अदा करने के तरीके को सीखने की, और फिर जल्द से जल्द, है ना, शहादत अलन नास का जो फरीजा है वो अदा करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।